नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना आमीन या रब्बुल आलमीन। व इज़ा की लालहुम, और जब कहा जाता है उनसे, यह आयत नंबर 91 है, सूरत अल-बकरा पारा अलिफ लाम मीम। व इज़ा की लालहुम, और जब कहा जाता है उनसे, आमीनू ईमान ले आओ, बिमा उस पर जो अंज़लल्लाहु उतारा है अल्लाह ने, कालू कहते हैं, नूमिनु हम ईमान लाएंगे, बिमा उस पर जो उनज़िला उतारा गया अलैना हम पर, व यकफुरूना, और वो इनकार करते हैं, बिमा उसका जो वराअहु इलावा है उसके, वहुवल हक़्क़ु, और वो हक़ है, मुसद्दिक़ल लिमा तस्दीक करता है उसकी जो माहुम उनके पास है। कुल कह दीजिए, फालिमा पस क्यों तक़तुलूना तुम कत्ल किया करते थे, अम्बिया अल्लाह के नबियों को, मिन कब्लु इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले। यानी अल्लाह फरमाता है कि जब कहा जाता है इनसे ईमान ले आओ, उस पर जो उतारा अल्लाह ने क्या उतारा? कुरान पाक। यानी अल्लाह ताला ने इनको पहले ही बता दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे और उन पर जो शरीयत उतरेगी सब उसके पाबंद होंगे। अब ये उस शरीयत से इनकार करते हुए ये उसको आखिरी नबी और आखिरी कुरान यानी आखिरी किताब दोनों को नहीं मान रहे। तो अल्लाह फरमाता है, ये कहते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है ईमान ले आओ उस पर जो उतारा अल्लाह ने, कालू कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाएंगे, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया अलैना हम पर, यानी हम पर जो नाजिल किया गया हम उस पर तो ईमान लाएंगे, लेकिन व यकफुरूना, और वो इनकार करते हैं, बिमा वराअहु जो अलावा है उसके, यानी अलावा है उसके, यानी तौरात वाले तौरात को मान रहे हैं और कुरान का इनकार कर रहे हैं, इंजील वाले इंजील को मान रहे हैं और कुरान का इनकार कर रहे हैं, और ज़बूर वाले ज़बूर को मान रहे हैं और कुरान का इनकार कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाएंगे, उस किताब पर जो हम पर उतरी है, और जो उसके अलावा किताबें हैं हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, वहुल हक़्क़ु, और वो हक़ है, यानी कुरान हक़ है, मुसद्दिक़ल लिमा तस्दीक करता है उसकी जो माहुम उनके पास है, यानी उनकी किताबों की तस्दीक करता है। हम सब मुसलमान 4 किताबों पर ईमान लाते हैं। हमें ये पता है तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबें हमारे कुरान पाक नाजिल करने वाले अल्लाह ताला ने ही नाजिल की हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि उनमें तहरीफ व तब्दीली होती रही, वो लोग ख़ुद करते रहे, जबकि कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फरमा दिया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आखिरी शरीयत को क़यामत तक के लिए मोतबर करार दिया। क़यामत तक के लिए यही शरीयत मानी जाएगी, कुरान पाक को ही माना जाएगा, क्योंकि पहली किताबों में रद्द-बदल हो चुका, इसमें रद्द-बदल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है, यानी तौरात की भी तस्दीक करता है, इंजील की भी और ज़बूर की भी, और इसके मानने वाले सब किताबों को मानते हैं। कुल कह दीजिए, फालिमा तक़तुलूना, फिर क्यों कत्ल किया तुमने, अम्बिया अल्लाह के नबियों को, यानी अगर तुम इतने ही किताब के नहीं मानने वाले थे तो तुमने अल्लाह के नबियों को क्यों इनकार किया, क्यों कत्ल किया, मिन कब्लू इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले, यानी तुम्हारा ईमान अगर इतना ही पुख्ता, इतना ही पक्का, इतना ही वो था तो तुमने पहले नबियों को क्यों कत्ल किया। वलक़द जाअकुम, और अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास, मूसा बिलबय्यिनाति वाज़े मुझसे लेकर, यानी खुली बातें लेकर, खुले मुझसे लेकर आया। सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इजला, फिर बना लिया तुमने बिछड़ा, मिन बाद ही बाद इसके, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम ज़ालिम थे। अब अल्लाह ताला पहले ये वाक़यात बता चुके हैं, मैं सूरत बकरा में ही हमने पढ़ लिए हैं पहले, लेकिन अब उन तमाम बातों को, उन तमाम वाक़यात को थोड़ा थोड़ा समराइज़ करके अल्लाह ताला ने उनकी बातों का जवाब देने के लिए दोबारा से
ان باتوں کا ذکر کیا ہے، ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر مطلب تم اتنے ہی ماننے والے تھے توریت کے، تو موسیٰ تو تمہارے پاس واضح معجزے لے کر آیا تھا، پھر تم نے کیوں بچڑے کو معبود بنا لیا؟ من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ان کے سامنے ان کا وہ شخص جو ان پر ظلم کیا کرتا تھا وہ غرق ہوا، وہ تمام یعنی پوری کی پوری فوج کو غرق کر دیا گیا، ان کے مطلب جائیدادوں پر تمہیں قابض کر دیا گیا، ان کے زیورات، ان کا ہر چیز تمہیں مل گئی، اور اس کے باوجود تم نے اس سب کو بھلا کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ، عہد تمہارا، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، فوقا اوپر، کم تمہارے، طور طور کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، ما جو آتئی دیا نا ہم نے، کم تم کو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا، اور سنو، قالو، کہا انہوں نے، سمینا، سن لیا ہے ہم نے، وعصینا، اور نہیں مانتے ہم، واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، کل بئس ما، کہہ دیجئے بری ہے وہ باتیں، یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بہی، جس کی، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ واضح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اور جب لیا ہم نے عہد تمہارا، اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور، پکڑو جو دی ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور سنو، قالو، کہنے لگے وہ، سن لیا ہم نے اور نہیں مانتے ہم، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، ان کے کفر کے سبب، کہہ دیجئے بری ہے وہ باتیں جو تمہیں سکھاتا ہے جس کو ایمان تمہارا، یعنی جو باتیں تمہیں سکھا رہا ہے وہ باتیں بہت بری ہیں، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہو تو جو باتیں تمہیں تمہارا ایمان سکھا رہا ہے وہ بہت ہی بری ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو اپنا لیا، بچڑے کی، یعنی جب موسیٰ واضح معجزے لے کر آ گیا تھا تو تم نے بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی اتر چکی تھی، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ توریت کے احکامات بہت سخت ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ احکامات نہیں مانیں گے، ان کو تھوڑا سا کم کیا جائے، یعنی ایسے احکامات دیے جائیں، یعنی پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب لے آؤ جس کو دیکھ کر ہم پڑھیں اور ہمیں سارے احکامات کی سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کو، یعنی جو توریت ہم پر اتری ہے وہ بہت زیادہ مشکل، اس کے احکامات اتنی زیادہ مشکل ہیں کہ ہمیں ان کو عمل کرتے ہوئے پرابلم آئے گی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ کچھ ایسے احکامات دیں کہ جو اتنے سخت نہ ہوں، ان سے ذرا کم ہوں، تو یعنی ان احکامات کو تبدیل کرے۔ اب ان کی تو عادت تھی ہر وقت یہی بات کرنے کی کہ یہ بھی سخت ہے، یہ بھی سخت ہے، یہ بھی سخت ہے، یہ چاہتے تھے کہ دین صرف ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے کر توریت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ سے جا کے فریاد کی اور کہا کہ یا اللہ، میری امت کو یہ احکامات بہت زیادہ سخت لگتے ہیں تو ان کو نرم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو تھوڑا سا ان پر جھکا دیا اور کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں طور تمہارے اوپر گرا دوں؟ تو یہ فوراً ہی سجدوں میں گر گئے، اور سجدوں میں گر کے ایک طرف سجدہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی یہ ایک آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں طور ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سمینا سمینا، سن لیا ہم نے، سن لیا ہم نے، اور دل ہی دل میں کہا نہیں مانتے ہم۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے ہم، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اللہ کے احکامات سے انہوں نے دوری اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کا عہد کر لیا اپنے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں پھر بچھڑے کی محبت ہی ڈال دی گئی، یعنی چونکہ یہ اللہ کا حکم تو مان ہی نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچھڑے کی محبت میں ہی رہنے دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو بری ہیں وہ باتیں جو تمہیں تمہارا ایمان سکھاتا ہے،
یعنی یہ باتیں کوئی بھی ایسی نہیں تھیں جو سیکھنے والی تھیں، اور تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی غلط باتیں سکھاتا ہے اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو تم مومن نہیں ہو، ایمان والے نہیں ہو، لیکن اگر تم اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی بری باتیں سکھاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدارو تمہارے لیے گھر، آخرات آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناسی لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت تو آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے لیے ہے گھر آخرت کا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی اور جا نہیں سکتا، اب جب یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے، آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے، خالص تمہارے لیے، کوئی اور اس میں نہیں داخل ہو سکتا، تو آرزو کرو موت کی، کیوں تم یہاں دنیا میں پریشان حال پھر رہے ہو؟ تو تم جنت میں آؤ، جنت میں جب تم لوگوں کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسیع پیغامات دیے ہیں کہ جنت میں نہریں جاری ہیں، جنت میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق رزق ملے گا، تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خالصتاً وہ تمہارے لیے ہے تو تم کیوں نہیں آرزو کرتے اس چیز کی کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ تو آرزو کرو موت کی، مرنا چاہو، یعنی دعا کرو اپنی موت کی، اور موت لے کر تم دنیا سے جنت میں آ جاؤ، کیونکہ تم سچے ہو کہ تمہارے علاوہ جنت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گی، تم یہ سمجھتے ہو، تو کیوں نہیں تم آرزو کرتے موت کی؟ اب اگر ایک انسان کو پتا ہو کہ اس کا ایک گھر ہے، وہ کسی جھگی میں وہ رہ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا ڈی ایچ اے میں ایک بہت شاندار بنگلہ ہے، تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ وہاں نوکر چاکر ہیں، رزق کا تمام سامان موجود ہے، جہاں مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، جہاں مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ کیوں ایک جھگی میں رہنا چاہے گا؟ وہ اللہ سے آرزو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے وہاں لے چل۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی پتہ ہے کہ تمہارے علاوہ جنت کسی اور کے لیے نہیں ہے تو آرزو کرو موت کی اگر تم ہو سچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 94 تک ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم بعد میں